अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज इजराइल की शिकस्त का बिलवास्ता ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि आखिरी 2 दिनों में इजराइल को बहुत मार पड़ी है। साथ ही साथ वो अपने इस मौक़िफ़ पर भी कायम हैं कि अमेरिका की जानिब से ईरान की जो फर्दो एटॉमिक बेस है उस पर जो हमला किया गया, उसके बाद जो ईरान का प्रोग्राम है, जौहरी प्रोग्राम, वो डिसमेंटल हो चुका है। और उन्होंने ये बात भी की है कि जो हमला है उसके बाद इजरायली एजेंट वहाँ सुरंगों में गए हैं। उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है। बहरहाल जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है वो अमरीकी दावे के बरक्स जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्टेटमेंट्स हैं, उनको जब हम उनके डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो ये समझ आती है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम को उस सतह पे नुकसान नहीं पहुंचा है जिस तरह का दावा जो अमरीकी सदर कर रहे हैं। जो सबसे अहम डेवलपमेंट है ये जिस पे उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि गज़ा के मामले पे पेशरफ्त हो रही है। हमास भी इस बात की तस्दीक कर रहा है। उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट सामने आई है कि जो मुज़ाकरात हैं जंगबंदी के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये मुज़ाकरात सिर्फ जंगबंदी तक हैं, ये पेशरफ्त जंगबंदी तक है, या ये मामला हमेशा के लिए रुकने पर भी कोई बातचीत चल रही है? ये इंतहाई अहम नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत पे बात करें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक मरतबा फिर इख्तलाफात सामने आए हैं। इमरान खान की हमशीरा खान ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि इमरान खान को लगता है कि माइनस कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो बानी पीटियाँ हैं, इमरान खान हैं, उनके हुक्म का पाबंद हूँ। KPK असम्बली से KPK का बजट मंजूर होने के बाद ये सारी बहस ने जन्म लिया है। विदिन PTI क्या चल रहा है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमें मुर्तज़ा निगरी साहब ईरान से ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है कि 2 दिनों में, आखिरी 2 दिनों में बड़ी मार पड़ी है इसराइल को, वहाँ की इमारतें तबाह हो गई हैं, क्या ये इसराइल की जगह अमेरिका एतराफ़ शिकस्त कर रहा है? देखें, नहीं, लफ्ज़ सुन के जो हैं वो ये है कि इसराइल को भी मार पड़ी है और आखिरी दिनों में तो बहुत मार पड़ी है। और बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं वो उन्होंने इमारतें तबाह की हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप का एक इशू अब बन गया है। अगर वो ख्वाहिशमंद हैं, एक पीस मेकर के तौर पर नोबेल प्राइज़ लेना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है उन्हें कुछ ना कुछ ये साबित करना है कि वो सिर्फ़ इसराइल के साथ नहीं खड़े हुए, बल्कि उनका एक किरदार सालिस का है, सालसी का है और एक अमन पसंद मुल्क का है, क्योंकि हमला भी तो वो ईरान पर कर चुके हैं। तो इस बुनियाद पर वो ये तासुर देने के लिए कि सिर्फ़ मैं इसराइल का ही हामी नहीं हूँ या इसराइल की खातिर ये मैंने नहीं किया सारा कुछ, बल्कि इसराइल को शिकस्त हो रही थी। एक तो वो जो इजरायली लॉबी है, सायोनिस्ट लॉबी है अमेरिका में, उसको वो मुतमईन कर रहे हैं कि मैंने ये जंग बंदी इसलिए कराई है कि वरना आपके जो चहते हैं नेतन्याहू वो लुटिया डबोदी थी इसराइल की। और दूसरा वो ईरानी अवाम को भी थोड़ा सा और हुकूमत को भी मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो उनका गुस्सा है CNN पर, न्यूयॉर्क टाइम पर, उसने CNN को अब कचरा नेटवर्क करार दिया है और न्यूयॉर्क टाइम को वो कहते हैं नाकाम अखबार है, उसको तो कोई पढ़ता नहीं है, CNN को कोई देखता नहीं है, रेटिंग के बड़े मसाइल हैं। उस पर वो पंजाबी के कहावत याद आती है कि डिगी खोती तू गुस्सा कुमार। भाई, अगर आपका हमला, आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जो फेडरल इंटेलिजेंस आपको ये रिपोर्ट कर रही है कि आपका हमला कोई बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हुआ, तो उस पे गुस्सा आप करें। अखबार तो छाप रहा है ना, या चैनल तो उसको रिपोर्ट कर रहा है, जो कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत है तो आप कहें कि हाँ ठीक है, मेरी एजेंसी जो है मुझे गलत रिपोर्ट दे रही है। लेकिन हकीकत ये है कि जो आज़ाद ज़राए जो कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर 408 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद थी और उस पर हमला हुआ है और ताबकारी के कोई असरात नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमला नाकाम रहा है। और दूसरा ये है कि
خود جو ایرانی حکومت ہے اور ایران کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ پروگرام جاری رکھیں گے. اگر وہ پروگرام ان کا ختم ہو چکا ہو تو وہ اس طرح کے دعوے نہ کریں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 6 مہینے بعد ثابت ہو جانا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی اس جنگ میں جو ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی حکومت نے کوئی غلط بیانی نہیں کی. جھوٹ بولتا رہا ہے اسرائیل, غلط دعوے کرتا رہا ہے, اور ان غلط دعووں کی تردید اب ٹرمپ کر رہے ہیں کہ ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. وہ تو کہتے کچھ بھی نہیں ہوا, ہم نے سارے گرا لیے, یا کوئی ایسی ویران جگہ پہ کسی بلڈنگ پہ بس. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بڑی تباہی مچائی انہوں نے. جی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ خود مخمصے کا شکار, یا تو اس کو جو مزاحمت ہوئے ایران کی طرف سے اس کو واقعی اس نے متاثر کیا ہے کہ ان کو جو رپورٹس ملی ہوں گی اپنی ایجنسیز کی طرف سے, اپنے نیوکانز کی طرف سے, نیتن یاہو کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے, وہ تو یہی ہوگی کہ 2 دن کی مار ہے, 3 دن کی مار ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے 12 دن کی مزاحمت نے یا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو متاثر کیا ہے, یا پھر وہ ایک پینترا بدل کے, اور جو آخری دنوں میں جس طرح نیتن یاہو ان کی بات نہیں مان رہا تھا اس کا غصہ وہ نکال رہے ہیں. آپ جو مخمصے کی بات کر رہے ہیں, آئی تھنک کہ وہ ہے نا کہ وین یو کانٹ ڈیفیٹ دیم دین کنفیوز دیم, تو ٹرمپ جو ہے وہ بھی یہی کر رہے ہیں. نگری صاحب, ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ فردوں میں جو ایٹمی بیس ہے اس کو مکمل تباہ کیا اور اس کے بعد اسرائیلی ایجنٹ اس بیس کے اندر گئے ہیں اور انہوں نے تصدیق کی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ایرانی حکومت جو ہے وہ اس کی خیالات کیا ہیں, اور کیا کوئی سرکاری بیان بھی جاری کیا ہے حکومت ایران نے؟ میں اس اسٹیٹمنٹ پہ سوائے مسکرانے کے بہترین جواب کوئی اور شاید دے نہ سکوں. جو بات کروں گا وہ شاید اس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگی. میرا گھر فوردو ایٹمی پلانٹ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ میں کئی چینلز پر بات کر چکا ہوں, اور دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ناظرین کو یہ بات انڈورس ہو اور یہ غلط فہمی دور ہو. دیکھیے, اسرائیل کے اندر جب ایران 1.5 ٹن کا وار ہیڈ رکھنے والا میزائل مارتا ہے تو اس کی آواز جنوب لبنان تک سنائی دیتی ہے, جو کہ کئی کلومیٹر پر مشتمل ہے, شاید 100 کلو 80 کلومیٹر پر. میرا سوال یہ ہے, یہ جو ایٹمی پلانٹ 30 کلومیٹر سے میرے گھر کے فاصلے پر موجود ہے, یہاں تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 30 ٹن والے 6 میزائل مارے ہیں. آپ یقین کیجئے اس رات میں جاگ رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا امریکن اٹیک ہوگا, اس کے سگنلز پورے تھے. مجھے ایک عام میزائل سے بڑھ کر آواز نہیں آئی ہے جو پہلے دن اسرائیل نے مارے تھے. ان میزائلوں سے بڑھ کر کسی قسم کا کوئی لرزہ یا کوئی ایسی خطرناک آواز جو ہیجانی کیفیت پیدا کر دے نہیں تھی. حالانکہ اتنے بڑے اٹیک کے بعد ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, فوردو ایٹمی پلانٹ 500 میٹر نیچے بنایا گیا ہے زمین سے. امریکہ نے بہت زیادہ اگر کوئی کمال کیا ہے تو یہ کیا ہے کہ اس کا فرنٹ اور بیک ڈور توڑا ہے. اچھا. انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کو نقصان پہنچایا ہے. وہ پلانٹ 500 میٹر نیچے ہے. 2. تیسری بات, جیسے میرے بزرگوار نے فرمایا, اگر وہاں پر یورینیم ہوتا یقیناً اس کی تابکاری سے اب تک کم از کم میں متاثر ہو گیا ہوتا. پاکستانی جو میں پچھلے 7 دن سے آپ کی خدمت میں 10 دن سے موجود ہوں, میڈیا کے دوستوں کی خدمت میں کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح بات پہنچے, میں متاثر ہوتا. یورینیم کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے, آپ کو پتا ہے. اس کی تابکاری سے تہران متاثر ہوتا, اس کی تابکاری حتیٰ ایران کے دیگر شہروں تک جاتی اور کئی قسم کی مشکلات پیدا ہو جاتی. لیکن الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں, میرے بچے, میری فیملی سب ٹھیک ٹھاک ہے. پوری دنیا اپنے, یعنی میں جس جگہ رہ رہا ہوں یہاں پہ پورا شہر اپنا کام کر رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس ہے. تو اس کا یہ دعویٰ, اس کا یہ کلیم مضحکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب چونکہ خفت مٹانی ہے نا, یہ کام تو انہوں نے کر دیا. اور خیر ایٹمی پلانٹ بھی ایک بہانہ تھا. اصل کام جو ہے وہ ایرانی حکومت کو, جو موجودہ حکومت ہے اسے ٹھکانے لگانا ہے, جو موجودہ نظام ہے اسے ٹھکانے لگانا, اور ایران کو چند ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنا تھا, جو ان کا پرانا کاروبار ہے. یعنی رجیم چینج کرنے کے بعد نہ صرف رجیم چینج کرنا بلکہ ایران کو چند ٹکڑوں میں تقسیم کرنا. چونکہ ایران 4 بڑی قومیتوں پر حامل ایک ملک ہے, جس میں ترک زبان بھی ہے, کرد کمیونٹی بھی ہے, بلوچ بھی ہے اور فارس. یہ 4 بڑی کمیونٹیز ہیں. ان کو 4 کمیونٹیز کو الگ الگ کر کے صرف فارس, وہ جو شاہ کا بیٹا ہے جسے یہاں سے انقلاب کے بعد باہر نکالا گیا تھا, اس کو چوغائے بادشاہی پہنا کر صرف علاقہ فارس کے اوپر بٹھانا تھا. باقی ایک چھوٹا اسرائیل انہوں نے کردستان میں بنانا تھا, ایک چھوٹا اسرائیل بلوچستان میں بنانا تھا, ایک چھوٹا اسرائیل دیگر علاقوں میں. اس طرح سے 2-3 چھوٹے چھوٹے مزید اسرائیل بنانے تھے, جس سے پاکستان کو اور چین کو زچ پہنچائی جا سکے, جس سے دیگر جو یہاں پہ خلیج کے ممالک ہیں ان کو زچ پہنچائی جا سکے. میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں جو اسرائیلی وزیر دفاع کا کہا گیا ہے 2
جو تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے میری نگاہ سے گزرا ہے ایرانی میڈیا کے اندر. جناب فرماتے ہیں کہ ہم اس خطے کے مڈل ایسٹ کے ہم ٹھیکیدار ہیں, جیسا ہم چاہیں گے ویسا کریں گے, اور جو ہم سوچیں گے یہاں وہی ہوگا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے عرصے سے ان کی پلاننگ چل رہی تھی کہ اس خطے کو, چونکہ باقی تمام ممالک تو ہتھیار ڈال کے بیٹھے ہوئے, عرب ممالک تو 6 دن کے اندر اندر ہتھیار, کیونکہ اسرائیل کا کام یہ ہے کہ وہ پہلا حملہ انتہائی سخت کرتا ہے, انتہائی شدید کرتا ہے. اگر اس پہلے حملے میں کوئی بیٹھ جائے تو وہ اتنی بری طریقے سے اسے مارتا ہے کہ اس کی دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہو. اور یہی کام ایران کے ساتھ بھی کیا گیا, پوری پلاننگ کے ساتھ. اندر کے ایجنٹس کو کور کیا گیا, ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھے ان کے اوپر سائبر اٹیک کیا گیا, ان کی ایلیٹ فورس کو غافل گیری کے اندر ان کی ایلیٹ فورس کو شہید کیا گیا, اور ایک ایسی کیفیت بنا دی گئی کہ جو ہے وہ بس اب اسرائیل جو ہے وہ ختم کر دے گا ایران کو. لیکن اللہ کا پلان انسان کے پلانوں کے اوپر غالب ہوتا ہے. یہ فرمائیں, یہ آپ نے بہت زبردست بات کی. ہم مسلمانوں کا المیہ یہی ہے کہ ہم سارا جب تجزیہ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو اس میں امریکہ بھی ہوتا ہے, ایران بھی ہوتا ہے, اسرائیل بھی ہوتا ہے, چین اور روس بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ فرمائیں, یہ جو پہلا حملہ اس نے کیا اور جتنا نقصان کیا کہ آرمی چیف شہید ہو گئے, انٹیلیجنس چیف شہید ہو گئے, سائنٹسٹ شہید ہو گئے, سارا کچھ. حالت جنگ میں ہے ایران کافی عرصے سے, اور دھمکیاں بھی اسرائیل کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے. جب سے ٹرمپ آئے ہیں وہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے. تو یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے کہ غداروں کو پکڑا جا رہا ہے, نیٹ ورکس جو ہے ناکام بنائے جا رہے ہیں, یہ پہلے تیاری کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ پہلے بھی صدر ابراہیم رئیسی کا بھی شہادت ہو چکی تھی, اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی, اور کئی واقعات ہو چکے تھے. تو کیا یہ احساس نہیں تھا کہ ہمارے اندر پینیٹریشن اتنی ہو چکی ہے اور اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے؟ دیکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, لیکن ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اسے میں واضح کر دوں. ایران کی جو فورسز ہیں, سیکیورٹی جو فورسز ہیں, وہ عموماً خارجی محاذ کو دیکھتی ہیں. فورن کے جو فورنر ان کی جو دشمن ہیں, اینیمیز ہیں, ان پر زیادہ ان کی نگاہ ہوتی ہے, اور وہ بارڈر ایریاز کو اور ان چیزوں کو کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے یہ اندرونی سطح پر ہوا ہے, اندرونی سطح پر, اور یہ واقعاً انٹیلیجنس فیلئر ہے. مثلا 800-900 ایجنٹس کا پکڑا جانا, اور تقریباً کوئی 6-7-8 ہزار کوادکاپٹرز کا پکڑا جانا, جو کہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے یہاں LMG کے میزائلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ لیس ہوتے ہیں, کہ وہ کسی ایک گھر کے اندر اچھی خاصی تباہ کاری مچا سکتے ہیں. اور کافی جو ایئر ڈیفنس سسٹم یہاں پہ مشغول رہا, آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ اندرونی طور پر جو کوادکاپٹرز اڑا کے حملے کیے گئے ایئر ڈیفنس سسٹم, ان کو گرانے میں مشغول رہا ہے 50% سے زیادہ. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس لیول کا جو ہے کام ہوا ہوگا. اور میں آپ کی خدمت میں وہی عرض کر رہا تھا کہ نیتنیاہو نے جنگ کے پہلے دن یہ اعلان کیا کہ جب تک انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا تھا, اس کا بیان میں نے خود پڑھا, اس نے کہا کہ ہم 20 سال سے ان نیٹ ورکس کو وہاں پر فعال کیے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے انڈیا کا بھی سہارا لیا گیا. ابھی ہی دوپہر کو ایک نیوز پڑھ رہا تھا جس میں ایرانی جو لوکل میڈیا ہے اس کے اوپر چل رہی تھی کہ 19 انڈیا کے جاسوس پکڑے گئے, اور آج کے دن میرا خیال ہے 2 انڈین ڈپلومیٹس کو تہران سے نکالنے کا کہا گیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس لیول پر کام ہو رہا تھا اور کس کس جگہ سے کام ہو رہا تھا. اور یہی کڑی پاکستان یہ بتائیے گا, انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان تو 2016 میں وارن کر چکا تھا جب کلبھوشن گرفتار ہوئے تھے. تو اس وقت پاکستان نے کہا تھا کہ بھئی آپ کے ہاں کوئی نیٹ ورک ان کا کام کر رہا ہے راہ کا, اور یہ ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے. تو پھر بھی انڈیا کے ساتھ وہی تعلقات بڑھائے اور تجارت بڑھائی جا رہی ہے, اور دوستی جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے. یہ اس نیٹ ورک کو بھی کی طرف بھی توجہ نہیں کی. اور اس میں یہ ایڈ آن کر لیں کہ یہ جو ڈپلومیٹس نکالنے کی بات کی ہے آپ نے, یہ کس سطح کے ڈپلومیٹس ہیں جن کو بے دخل کیا جا رہا ہے ایران سے؟ ان کی مجھے مکمل تفصیلات معلوم نہیں ہیں. 2 افراد جو ڈپلومیٹک ہیں انہیں بے دخل کرنے کی میں نے آج نیوز پڑھی ہے. ایران کی جو لوکل نیوز جو سائٹس ہیں یا ان کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں کے اوپر یہ میں نے ابھی نیوز پڑھی ہے کہ 2 ڈپلومیٹس کو بے دخل کرنے کا کہا گیا ہے. ایک جو اہم چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہے نا, دیکھیے ایک ملک جو 45-46 سال سے سینکشنز کا شکار ہے, اس کی امپورٹ بند ہے, اس کی ایکسپورٹ بند ہے, اس کے بینکس کو تالا لگا دیا گیا ہے. جب ایسے ملک کو کوئی چھوٹا سا سہارا ملتا
ملتا ہے نا, یہ سہارا ہماری مسلم دنیا کو دینا چاہیے تھا. سوال میرا دیکھیے, آپ سوال کو یوں سمجھیے, ہر کام کے دو پہلو ہیں. یہ دوسرا پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہماری مسلم اسٹیٹس کو کھڑے ہو کر ایران کو سہارا دینا چاہیے تھا, لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کام ہم سے نہیں ہوا. اور اس کام سے بھی بڑی ناکامی ہماری غزہ میں دیکھی گئی کہ جو 80,000 لوگ شہید کر دیے گئے, کسی ایک مسلم پلیٹ فارم سے اکٹھا ہو کر کوئی بیانیہ ڈھنگ کا نہیں جا سکا کہ ان کے خلاف بات کی جا سکے. مسلم اسٹیٹس آپس میں تقسیم رہی. آپ جانتے ہیں جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے انجام نہیں دیا. بالآخر ایک ملک کو چلانے کے لیے اس ملک کو کسی نہ کسی کے ساتھ تو ٹریڈ کرنی پڑے گی نا. تو انڈیا, چین, روس, یہ 3 ممالک ایسے تھے جو کسی حد تک ان سے آزادانہ طور پر, دیکھیں نا, ہمیں تو انہوں نے سستی گیس دینے کی فرمائش کی, پائپ لائن لا کے ہمارے منہ تک چھوڑ دی, ہم اسے جوائن نہیں کر سکے. ہمیں تیل دینے کی فرمائش کی, ہمیں الیکٹریسٹی کی فرمائش کی, ہم نے تو کچھ بھی نہیں لیا ان سے. وعدے وعید کر کے, سیٹنگ کر کے, کہیں قراردادیں بھی کرنے کے بعد ہم ناکام رہے. بات سمجھ رہے, تو انہوں نے کہیں تو بیچنا ہے, اپنے ملک کو چلانا ہے نا. تو مشکل یہ تھی کہ یہ تعلقات اپنے اکنامک معاملات کو سیٹل کرنے کی وجہ سے وہاں بڑھائے گئے, لیکن اس کا نتیجہ غلط نکلا, اور اس پر یہ خود بھی اس بات کو ابھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس پورے سینیریو کے اندر انڈیا کی مثال اس طرح رہی کہ بچہ جب شلوار میں سوسو کر لیتا ہے تو ماں باپ کی ڈانٹ کی ڈر سے کسی کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. انڈیا کا بھی اس پورے سینیریو کے اندر, جنگ کے اندر یہی کردار رہا. کسی قسم کی کوئی اچھی کنڈمنیشن دیکھنے کو نہیں ملی, کسی قسم کی کوئی ایران کے ساتھ ہمکاری. تو یہ چیزیں اب عیاں ہو گئی ہیں, اور پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا کے اندر واقعاً قابل تعریف اور قابل فخر سٹینڈ ہے, جس کی ایران کو ضرورت تھی. اور ہماری جو حیثیت تھی, ہماری جو وقت تھی, اس کے مطابق پاکستان نے بہت اچھا سٹینڈ لیا, بہت بہترین سٹینڈ لیا. اور اس سٹینڈ کو ایران کی اسمبلی کے اندر بھی تشکر کے نعروں کے ساتھ اپریشیٹ کیا گیا. جی ایگزیکٹلی. اچھا نگرانی صاحب یہ بتائیے, ابھی یہ جو ریسنٹ سارا یہ جنگ چلی, پھر جنگ بندی ہوئی, ایران کی سرکار جو گلف کنٹریز کا رول ہے اس کے بارے میں کیا سینٹیمنٹ رکھتے ہیں, اور بالخصوص سعودی عرب کے بارے میں اس موجودہ سینیریو میں ان کی اب کیا سوچ ہے؟ دیکھیے, تمام کنٹریز نے کنڈمنیشن کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن امریکن وزیر خارجہ کا ایک بیان جو ہے وہ یہاں کھٹکاتا ہے, تھوڑا سا شبہ پیدا کرتا ہے. وہ اس طرح سے کہ امریکن وزیر خارجہ نے کہا کہ کئی ممالک جنہوں نے ہمیں اسرائیل کی اس اٹیمپٹ کو کنڈیم کیا, ہمارے اٹیمپٹ کو کنڈیم کیا, انہوں نے پھر پشت پردہ جو ہے ہمیں فون کر کے کہا کہ ہم آپ کے اس اقدام سے خوش ہیں. یعنی اندرونی طور پر تالیاں بجائیں اور ظاہری طور پر دکھ کا اظہار کیا. بہرحال ظاہری طور پر جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ حد اقل کسی حد تک گلف کی تمام کنٹریز نے مل کر اسرائیل کے اور امریکہ کے اس جارحانہ اقدام کو کنڈیم کیا ہے. اچھا, ایک آخری سوال کہ غزہ پر بھی ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے, کیا آپ کی کوئی اطلاع ہے کہ ایران آن بورڈ ہے اس معاملے میں؟ نہیں, فی الحال ایران کسی قسم کے معاملے میں آن بورڈ نہیں ہے. ایران فی الحال یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس پر بھی ایران کے اندر ایک بڑے طبقے کو, جو ان کا مغز متفکر ہے, جو تھنک ٹینک ہے یا سوچنے والے لوگ ہیں, انہیں اعتماد نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے غزہ کے اندر سیز فائر کا نعرہ لگا کر ان کو دوبارہ تباہ کیا گیا اور شدید ترین حملے کیے گئے, اور جو ان کی سیکنڈ لیئر تھی جو ان کی کمانڈ کی, اسے بھی تباہ کیا گیا. لبنان کے اندر حزب اللہ سیز فائر کا نعرہ لگا کر جس طرح سے ان کے لیڈرز کو شہید کیا گیا, یا ابھی تک اس لبنان کے بعض علاقے نہیں چھوڑے گئے, اور ابھی تک کل تک بھی حزب اللہ کے کچھ کمانڈرز کو کل بھی ڈرون حملہ کر کے گاڑی میں شہید کیا گیا. تو اسرائیل یا امریکہ کا یہ گٹھ جوڑ یا ان کا سیز فائر کسی طور قابل اعتماد نہیں ہے جب تک پوری دنیا بیٹھ کر اس کی تضمین یا ضمانت نہ دے دے. ابھی تک یہی فکر ایران کے اندر باقی ہے, گو کہ سیز فائر کے اوپر عمل درآمد ہو گیا ہے لیکن قابل اعتماد نہیں ہے. اور ابھی میں نے نیوز پڑھی ہے کہ اسرائیل کے اندر 2 سے 3 بڑے جہاز اترے ہیں جو اسلحہ کی جو ہے ترسیل کا کام کر رہے ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ مرتضیٰ نگری, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤوف حسن صاحب نے. رؤوف صاحب بہت شکریہ آپ کا. رؤوف صاحب, کل علیمہ خانم صاحبہ نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ عمران خان مائنس ہو گئے ہیں. یہ بیان اور اس تائید کی انہیں ضرورت کیوں پیش آئی؟
میں نے رات کو ایک پروگرام میں نے عرض کیا تھا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ عمران خان نہ مائنس ہوئے ہیں، نہ عمران خان صاحب مائنس ہو سکتے ہیں. عمران خان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے، وہی سب کچھ ہے پی ٹی آئی کا. سو یہ جو ایک علیمہ صاحبہ کو ملنے نہیں دے رہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دے رہے، جو ایک انتہائی ظالمانہ قدم ہے. تو لازمی بات ہے اس سے پارٹی کا ہر بندہ جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہے، وہ بہن ہے ان کی، وہ لازمی بات ہے زیادہ ڈسٹربڈ ہے. سو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کر دی تھی، لیکن میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ اس کو، جنہوں نے خان صاحب کو چھوڑا ہے وہ اس وقت سیاسی لاشیں ہیں اور وہ پھر رہے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے دوبارہ ہمارے در کے اوپر بیٹھے ہوئے پارٹی میں شمولیت کی بھیک مانگ رہے ہیں. تو وہ خان صاحب کو مائنس کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پارٹی میں، نہیں، کبھی نہیں. نہیں رؤف حسن صاحب، سوال بھی یہی ہے کہ جب ایک ریالٹی ہیں عمران خان صاحب، علیمہ خان صاحبہ یہ بات جب کرتی ہیں تو ظاہر بات ہے اپنے ہی ساتھیوں، اپنے ہی پارٹی کی لیڈرشپ پر سے ہی مایوسی کا وہ اظہار کر رہی ہیں. تو وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے علیمہ خان صاحب کو اس طرح مایوسی بھری بات کرنی پڑی اور یہ بیان دینا پڑا؟ کچھ تو ہو رہا ہے دون پردہ جس سے وہ آگاہ ہیں، یہ حکومت کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ آپ کی پارٹی کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے. ارشاد صاحب، میں دیکھیے ایک یہ جو بجٹ کا پیسج ہے اس سلسلے میں ایک کنفیوژن تھا، اور ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تھی، ایک کمپلشن تھی، اور ایک خان صاحب کے سے ہدایت دینے کے بارے میں جو انسٹرکشنز تھی وہ تھی. تو ہم پوری کوشش کر رہے تھے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آئین اور قانون کے باوجود اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے آرڈر کے باوجود خان صاحب سے بہت عرصے سے ریگولر بیسس کے اوپر ملاقات نہیں کروائی جا رہی. سیاسی جو لیڈر ہیں وہ تقریباً 30 ہفتے ہو گئے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوئی. وکلاء کی بھی اب ملاقات جو ہے وہ ایک آدھ ہوتی ہے، ایک آدھ بندے کی ہوتی ہے. کل بھی 6 لوگوں کا نام گیا تھا، اس میں سے صرف ایک شخص کو انہوں نے اندر جانے دیا، اور یہی حال فیملی کا بھی ہے علیمہ خان صاحب کو. اینی وے اٹس اے لانگ سٹوری. ایک بہت ظالمانہ رویہ جو ہے وہ اپنایا گیا ہے. سو ان خان صاحب کے ساتھ جب رات ان کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ ریگولر بیسس کے اوپر ہم سیکیور نہیں کر سکتے، ہمارے تک نہیں پہنچتی، تو ایک لیول آف کنفیوژن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. سو ڈیسائیڈ یہ کرنا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل کمپلشن ہے اس کے مطابق یا ہم بجٹ کو پاس کر لیں یا کہ ہم خان صاحب کی انسٹرکشنز کا انتظار کریں. تو جو ایک یونینیمس اوپینین ہوا تھا پروفیشنل اور کنڈیشنل، وہ یہی تھا کہ جی ہمیں جو آئین کے تقاضے ہیں ان کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ کنڈیشنل بھی تھا اور پروفیشنل بھی تھا. کنڈیشنل کہ خان صاحب جب بھی ان سے ملاقات ہوگی ان کی جو انسٹرکشنز وہ دیں گے اس کے مطابق بجٹ میں اگر چینجز کرنی ہے تو وہ کی جائیں گی، اور اگر حکومت کو ڈیزالو کرنا ہے، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنا ہے تو وہ بھی جیسا کہ نہیں کے پی نے سوال تو یہ ہے وہ ڈیزالو کر دیں گے. تو اس میں کوئی کنفیوژن اب نہیں تھا. 30 جون تک آپ کے پاس ایک آئینی مارجن بھی تھا، اس وقت تک آپ کر سکتے تھے. سوال تو اسی بات پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک ہفتہ قبل ہی آپ نے بجٹ منظور کروا لیا، کچھ اور ویٹ کیا جا سکتا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور شاید 2-4 دن آگے ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ میں ایک لیگل انسان نہیں ہوں، وکیل نہیں ہوں، سو میرا خیال ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کمپلشنز تھے وہ جن لوگوں نے اس کے اوپر بریف کیا انہوں نے کہا جی کہ جتنی جلدی سے جلدی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ چیف منسٹر کے پی نے خود بھی کہا ہے ایک وفاقی حکومت کی طرف سے ایک کنسپریسی تو ہے نا، ڈیفینیٹلی ہے کہ کسی طریقے سے نمبر 1 کے پی کی حکومت کو کمزور کیا جائے، اور نمبر 2 اس کو ریپ اپ کیا جائے، اور وفاق جو ہے اس کو لشکر اندازی کرے، اس کے اوپر قبضہ کرے. یہ تو ہے یہ. سو میرا خیال ہے کہ جو حکومت تھی کے پی کی وہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے شاید وقت سے 2 دن پہلے یہ کر لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بارے میں کنفیوژن ڈیفینیٹلی کریٹ ہوا، وہ میں کنسیڈ کرتا ہوں، جو نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اچھا یہ فرمائیں کہ ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا تھا کہ پارٹی شروع کرے گی، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن اب اس کا بالکل نام بھی لینا چھوڑ دیا گیا ہے. تو وہ اب گرمیاں گزار کے ہی کوئی سوچا جائے گا؟ شاہد صاحب دیکھیے، انہوں نے خان صاحب نے جو ایک ایوالونگ سچویشن تھی ایران کے اوپر حملے کے بعد جو خطے کی اور اس کے جو خطرات جو تھے وہ پاکستان کو جو درپیش تھے، اس ناطے انہوں نے کہا جی کہ اس کو 2 ہفتے کے لیے پوسٹ پون کر دیں.
اب 2 ہفتے جو ختم ہوں گے تو خان صاحب خود ہی فیصلہ کریں گے کہ اس کو کب شروع کرنا ہے. اب چونکہ محرم کا وقت آ رہا ہے تو اس لیے شاید محرم کی بات ہو, یہ میری ایک گیس ورک ہے, لیکن اس کا فیصلہ جو وہ خان صاحب نہیں کرنا ہے. 2 ہفتے گزرنے والے ہیں, اب اس کے بعد وہ کریں گے, نئی تاریخ کا اعلان کریں گے اور اس کے مطابق پھر جو بات کو آگے بڑھایا جائے. اچھا, ایک امیدیں جب ٹرمپ صاحب کی چل رہی تھی, وہاں کمپین چل رہی تھی, تو اوورسیز پاکستانی جو تھے اور پی ٹی آئی سے وابستہ لوگ, بلکہ آپ کے عہدیدار بھی, انہوں نے امیدیں وابستہ کیں ٹرمپ سے. جب وہ اقتدار میں آ گئے تو بڑے بڑے دعوے کیے گئے, ایک ڈیلیگیشن بھی یہاں آیا. اب کیا امیدیں وہ برقرار ہیں؟ آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ یا وہ امیدیں دم توڑ گئی ہیں؟ کیونکہ ٹرمپ کا جھکاؤ تو ٹوٹلی موجودہ حکومت کی طرف ہے اور بار بار وہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. شاہد صاحب دیکھیے, میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کبھی امریکہ سے کوئی امید یا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کوئی امید نہیں لگائی تھی. جی, یہ جو سارا کچھ تھا, یہ ہمارا ڈائسپورا جو ہے, جو کہ پی ٹی آئی کا مطلب ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہم نے اس کو کبھی پیٹرنائز کیا ہے. یہ ڈائسپورا جو ہے, جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, ڈیفینیٹلی میں اس کو کنسیڈ کرتا ہوں, انہوں نے اپنے تئیں یہ کوشش کی تھی اور وہ انہوں نے اس سے بہت سی امیدیں بھی لگائی تھی. یہ بھی صحیح ہے, بالکل آپ کا فرمانا ٹھیک ہے, لیکن میں ان لوگوں میں سے تھا جس نے کہ کبھی بھی اس قسم کی امیدوں کو شیئر نہیں کیا تھا. بیکاز اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو معاملات ہوتے ہیں وہ طے کرنے میں بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے. سو یہ ایک فیکٹر تو ہو سکتا ہے, شاید وہ کرنا چاہتے ہوں, شاید وہ نہ کرنا چاہتے ہوں, میں اس سلسلے میں بھی کوئی چیز ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا, لیکن اٹ ہیزنٹ کم تھرو. اب رہا آج کی اسٹیٹ کا, تو فرینکلی نہ میں نے پہلے کبھی امید لگائی تھی, نہ اس وقت میں نے امید لگائی ہوئی ہے. ہاں, اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کل پرسوں, 10 دن میں, مہینے میں, 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم کسی باہر کے ملک سے اس قسم کی کوئی امید لگا کے بیٹھیں. ہم نے اپنے معاملات ملک کے اندر سیاسی طریقے سے حل کرنے ہیں, اور میں اس کا ایک بہت بڑا ایڈوکیٹ رہا ہوں. اور وہ سیاسی طریقہ صرف ایک ہی ہے ارشاد صاحب, وہ سیاسی طریقہ ہے بیس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کر کے معاملات کو حل کرنے کا. صحیح ہے. اچھا رؤوف صاحب, یہ بتائیے کہ جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا, روایتی ایک اپوزیشن ہوتی ہے, اپوزیشن دباؤ بھی ڈالتی ہے, بہت سی اس میں تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے وہ امپیکٹ نظر نہیں آیا. پنجاب میں بھی بالکل پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہے اس نے ٹھنڈ پروگرام رکھا ہے. یہاں پہ کیوں ایک مومنٹم آپ نہیں بلڈ کر پا رہے؟ نہیں, میں آپ کے ساتھ I beg to disagree. دیکھیے, اگر آپ ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں یہاں نیشنل اسمبلی میں, ان کی تقریریں ذرا آپ دیکھیے, آپ گو تھرو دی کانٹینٹ آف دوز اسپیچز. آئی تھنک دے ور بریلینٹ. جو بھی بولا ہے وہ پارلیمنٹ کی فلور کے اوپر وہ بریلینٹلی بولا ہے, اس نے بہت سبسٹینٹیو گفتگو کی ہے. اور پروونشل اسمبلی کا مجھے زیادہ شاید اتنا علم نہیں ہے, کیونکہ یہ تو مجھے ذاتی طور کے اوپر پتہ ہے, لیکن وہاں بھی بہت کچھ کیا گیا ہے, احتجاج بھی کیا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن جو ہے ان ٹرمز آف سجیشنز, پروپوزلز ایٹسیٹرا, وہ وہاں بھی دی گئی ہے. تو میں آئی بیگ ٹو ڈس ایگری کہ جی ہم لوگ اس میں یہاں نہیں کر سکے. اب صرف شور شرابہ کرنا ہی معاملات کا حل نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ بجٹ کے جیسے معاملے میں جو کہ اتنا کرٹیکل ہے پاکستان کے عوام کے لیے, اس میں اگر آپ اپنے پروپوزلس دیں اور کوشش کریں کہ ان پروپوزلس کو اپروو کروایا جائے, تو وہ میرا خیال ہے وہی سیاسی جماعت کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. آج جو میٹنگ ہوئی ہے حکومتی کمیٹی کے ساتھ آپ کی اراکین کی, اسد قیصر صاحب بھی تھے, پاٹا اور فاٹا کے معاملے پہ, کیا جو وفاق نے خصوصی گرانٹ مختص کی ہے ضم شدہ اضلاع کے لیے, وہ کافی ہے یا مزید آپ کی ڈیمانڈز ہیں؟ ابھی اس سلسلے میں کوئی ہماری سٹیٹمنٹ نہیں آئی جی, اس لیے میں اپنی تئیں جو ہے وہ کچھ نہیں شیئر کر سکتا کہ کتنی گرانٹ دی گئی ہے اور کیا وہ سیٹسفیکٹری ہے کہ نہیں ہے. یہ جب ہماری کے پی کی حکومت سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آئے گی. میری اسد قیصر صاحب سے بھی بات نہیں ہوئی. اگر پتہ ہوتا مجھے کہ آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے, تو میں ڈیفینیٹلی ان سے بات کرنے کے بعد, انفارمیشن لینے کے بعد ہی آپ کے پروگرام میں بیٹھوں. اچھا, یہ فرمائیں کہ پاک بھارت جنگ اور ایران اسرائیل جنگ کے بعد خطے میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں, کچھ نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں. ایک آپ صرف پولیٹیکل ورکر ہی نہیں ہیں, ایک انٹلیکچوئل ہیں اور تھنک ٹینک آپ پارٹی کا چلاتے ہیں. یہ فرمائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی تیار ہے ان تبدیلیوں کو فیس کرنے کے لیے, ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اس پاک بھارت خاص طور پر پاک بھارت جنگ کے بعد یہاں سامنے آئے ہیں یا بنے ہیں؟ ارشاد صاحب, بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. آئی وش کہ میں اس کا کلیتاً جواب دے سکتا, لیکن
میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. پاکستان اور ہندوستان کی جو 4 دن کی لڑائی ہوئی ہے جس میں کہ پاکستان نے بائی دی گریس آف گاڈ اسینڈنسی حاصل کی ہے, وہ ہندوستان اس کو سٹمک نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کے پیٹرنز ہیں جس میں کہ ویسٹرن پاورز ہیں پرٹیکولرلی امریکہ, وہ بھی اس کو سٹمک نہیں کر سکے کیونکہ پاکستان کے ساتھ چین کھڑا ہوا ہے. اور الٹیمیٹ جو ویسٹ کی لڑائی ہے وہ ہے چین کو کنٹین کرنے کی, اور اس میں پریشر پاکستان کے اوپر بڑی دیر سے جب ہم حکومت میں تھے اس وقت سے بھی بہت بڑا ہوا تھا, اور اس میں خان صاحب نے بالکل کبھی کنسیڈ نہیں کیا تھا, پاکستان کے انٹرسٹ کو ہمیشہ سپریم رکھا تھا. اور اب بھی جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ وہ پریشر بڑھے گا چائنا کو کنٹین کرنے کا. کیا پاکستان کر سکتا ہے, کرنا چاہیے, یہ سوالات ہیں جو کہ اٹھیں گے اور وہ ڈیبیٹ ایک ہوگا. میرا تو اپنی ذاتی رائے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان کا اگر ایک ڈیپینڈیبل فرینڈ ہے اس وقت تو وہ چین ہے, اور یہ جو لڑائی ہم نے 4 دن کی جیتی ہے اس میں بھی چین کا جو بہت عمل دخل ہے, بہت رول ہے. سو یہ تو ایک چیز ہو گئی. یہ جو اب اس کے جو اوور آل خطے کے اوپر جو اثرات پڑیں گے وہ پڑیں گے, اور خاص کر ان اثرات کے پڑنے کا جو پراسپیکٹ ہے وہ اور بڑا ہے after the Israeli and American attack on Iran. تو بیسیکلی خطہ اس وقت جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزڈ ہے, اور اس ڈی اسٹیبلائزیشن میں کہاں ویکیوم ہے اور وہ کون پور کرے گا یہ آنے والے دن, ہفتے اور مہینے جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا. لیکن اسرائیل بھی انڈیا کی طرح میرا خیال ہے کہ ایران کا جو رسپانس تھا اس کو سٹمک نہیں کر سکا, اور امریکہ تو بالکل ہی نہیں کر سکا. اور امریکہ نے جو اٹیکس کیے ہیں ایران کے اوپر وہ غمازی کرتے ہیں اس چیز کی کہ وہ اس ایران کے جو رابسٹ اور پاورفل رسپانس تھا اسرائیل کو, اور جو تباہی اس نے اسرائیل میں مچائی ہے اس کو وہ سٹمک نہیں کر سکا. یہ دونوں جو ہیپننگز ہیں اس کے بہت دور رس اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی جسٹ 1 منٹ ہاف اے منٹ کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو عنصر ہے جو کہ اس کو کمبیٹ کرے گا, جو ان چینجز کو کمبیٹ کر سکتا ہے, وہ پاکستان نے انٹرنل یونٹی اینڈ ہوموجینیٹی ہے. اور آئی ہوپ کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو ڈیو اٹینشن دے گی اور پاکستان میں یونٹی قائم کرنے کے لیے جو کوششیں ضروری ہیں وہ انیشیٹ کرے. رؤف صاحب, اگر جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ اسرائیل ایران کے ہاتھوں جو ہزیمت ہوئی اس کو سٹمک نہیں کر پا رہا, انڈیا پاکستان کے ہاتھوں جو اس کو شکست ہوئی اس کو سٹمک نہیں کر پا رہا, اور اسرائیل اینڈ انڈیا کا نیکسز اور ان کے جو ایک کارڈیل اور پھر اسٹریٹجک اور اب تو طیارے اور نئے جہاز واز سارے مراسم ہیں وہ تو بہت آگے جا رہے ہیں, اور اب یہ کیا کریں گے؟ انڈیا ایک پراکسی کے طور پر تھا یہاں پہ ہمارے ریجن میں, اسرائیل مڈل ایسٹ میں تھا, تو اب اگلی ممکنہ کیا اسٹریٹجی ان کی ہو سکتی ہے, خدشات کیا ہیں خطے کو؟ دیکھیے میں نہیں کہہ سکتا کہ انڈیا اپنی کرنٹ جو اسٹیٹ آف ان کی ویپنری ہے نا اور جو ایکسپرٹیز ہے اس کے ساتھ پاکستان کو میرا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں ٹیک آن کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ ان کو بہت بری طرح ان کی یہ امبیرسمنٹ ہوئی ہے اور بہت ہزیمت ان کو برداشت کرنی پڑی ہے. جہاں تک اسرائیل کا کام ہے تو اسرائیل جو ہے اس کو اب سلیش کر کے امریکہ کہا کرے, وہ اس کی پیٹنیج جو امریکہ کی پیٹنیج ہے. ابھی مجھے کوئی اطلاعات ملی ہے کہ جی کچھ میرا خیال ہے کہ آرمنگ جو ہے کچھ ان کے جہاز وغیرہ پہنچے ہیں جو کہ اسرائیل کے لیے آرمامنٹس لے کے آئے ہیں, زیادہ لیتھل آرمامنٹس لے کے آئے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کہاں استعمال ہوں گے. ایک طرف تو امریکہ نے سیز فائر کروایا ہے, دوسری طرف میرا خیال ہے جنگ کی تیاری بھی ہو رہی. تو یہ میرا خیال ہے کہ اسرائیل اور ایران کی لڑائی شاید انڈیا پاکستان کی لڑائی سے پہلے چھٹ جائے, لیکن اب میرا خیال ہے کہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی میں بھی انڈیا بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. سو آئی فیل کہ اس وقت انڈیا ویک وکٹ کے اوپر ہے, اور یہ شاید اس کے لیے مناسب وقت نہ ہو کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لازمی جو ہے وہ اپنی اس امبیرسمنٹ کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا. لیکن مجھے زیادہ ڈر جو ہے, زیادہ خوف جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر کیا ہوں گے, اور اس کے لیے پاکستان کو یونٹی چاہیے, انٹرنل یونٹی چاہیے بہت زیادہ. جی ٹھیک, بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, بہت آپ کے وقت کا. شاہد صاحب, کویسچن از دیٹ جو غزہ پہ ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے ٹرمپ نے, ممکنہ طور پہ وہ کیا ہو سکتا ہے, اور یہاں اس بات کو کس حد تک ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک لمحے پہ امریکہ نے اسرائیل کو بائی پاس کر کے حماس کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات بھی شروع کیے؟ دیکھیں, مذاکرات جو حماس سے پہلے بھی ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنے بندے چھڑانے کے لیے تھے. اب بھی اگر وہ ہو رہے ہیں تو وہ لازمی بات ہے کہ حماس کے یا فلسطین کے حق میں نہیں ہوں گے, اپنے کسی وقتی مفاد کے لیے ہوں گے.
یہ جو معاملہ ہے ایران سے بھی زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے غزہ اور فلسطین کا معاملہ. امریکہ کو اور اسرائیل کو یہ علم ہو گیا ہے کہ اس معاملے میں OIC سو کالڈ امہ، عالم اسلام یا عرب ممالک، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. یعنی یہ میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوتا رہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کرائے گا اور کہے گا اسرائیل سے کہ جی بس واپس آ جو علاقے قبضہ کیے ہیں وہ واپس لے لو، یا وہ کہیں گے کہ جناب ہم ان کو حقوق دے رہے ہیں یا ان کی جو ہے آباد کاری کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. اپنا پلان ہوگا پلان کا. ارشاد صاحب، جمی ورک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تہران سے، پریس ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں. بہت شکریہ جمی صاحب. ریسنٹلی جو ابھی چند لمحے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے اگلے ہفتے بات ہو سکتی ہے، یہ کسی بیک ڈور کا نتیجہ ہے اور اس سے پہلے آن بورڈ ہے ایرانی حکومت اس ضمن میں؟ یہ دیکھیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایران نے 2 ماہ پہلے نیگوسیشن شروع کیے امریکہ کے ساتھ، اور یہ ٹرمپ کی دعوت پر ہوئے. ٹرمپ کے انوائے نے اور ایران نے 5 راؤنڈز کیے نیگوسیشن کے، 3 کیے عمان میں، 2 کیے یورپ میں. درمیان میں کہیں نتن یاہو نے شرارت کی اور نتن یاہو نے کہا کہ ایرانین مذاکرات نہیں چاہتے، ایرانین اس طرح نہیں مانیں گے، یہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے. ان کی ٹاپ جو ملٹری لیڈرشپ ہے، IRGC کی ہے، فوج کی ہے، انٹیلیجنس ہے کی ہے، ان کو ریموو کیا جائے اور نیچے والی قیادت کے ساتھ پھر مذاکرات کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی گھنونی قسم کی حرکت تھی جس میں ٹرمپ آ گیا. ٹرمپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. نیتن یاہو 30 سال سے 1996 سے اقتدار میں ہے، پہلی بار 1996 میں منتخب ہوا تھا، درمیان میں کچھ دوسرے لوگ بھی آئے. اس وقت سے نیتن یاہو ایران پر حملہ کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا. کسی امریکی صدر نے اس کی اپروول نہیں دی تھی. ہر امریکی صدر نے اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایران از ٹو بگ ٹو بی انویڈڈ، اٹیک اس پر نہیں ہو سکتا، یہ قابل کنٹرول نہیں ہے. اسرائیل تو ایک طرف ہے، امریکہ بھی، اسرائیل اور امریکہ مل کر بھی ایران پر حملہ نہیں کر سکتے اور فتح نہیں حاصل کر سکتے. تو اگر اس طرح حملہ کریں اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ وہاں شرارت کریں گے اور اس کے نتیجے میں وہاں حکومت زیادہ مضبوط بن جائے گی، ایران زیادہ مضبوط بن کر ابھرے گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ وہ پہلا امریکی صدر تھا 30 سال میں جو نیتن یاہو کے دامے فریب میں آ گیا اور اس نے اس سارے جو ایگریشن ایران کے خلاف ہوئی ہے، جارحیت ہوئی ہے، اس کی اپروول دی. بلکہ اس کو ایگریشن نہیں کہنا چاہیے، یہ اسٹیٹ لیول کی ٹیررزم تھی جو ایک دوسرے ملک کے آ کے انہوں نے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ساری کی ساری ختم کر دی. نہ صرف ملٹری چیف، IRGC چیف، انٹیلیجنس چیف، بلکہ ان کے ڈیپٹیز کو بھی کر دیا. تو اس طرح کی حماقت میں سمجھتا ہوں کسی امریکی صدر نے نہیں کی تھی. اس بیک گراؤنڈ میں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ صورتحال تھی جب مذاکرات ہو رہے تھے. اس طرح کی بٹریل ایران ساتھ ہوئی، لیکن پھر ٹرمپ اور اسرائیل دونوں اس سے خوفزدہ ہو گئے. جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا، ریٹیلیشن اتنی زبردست تھی کہ ٹرمپ خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اس جنگ بندی کا ایک راستہ نکالا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اٹس گڈ دیٹ سینٹی پریویلڈ. تو اب وہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ دوبارہ ایران کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور مذاکرات ہی ان مسائل کا حل ہے، جنگ کسی طرح ان مسائل کا حل نہیں ہے. تو ایسا ہی ہے. جمی صاحب یہ فرمائیں کہ اس جو 1 ہفتہ تھا یا 10 دن تھے اس میں 2 دفعہ بٹرے کیا یا ڈسیپشن سامنے آئی ٹرمپ کی کہ مذاکرات کو دھوکے کے طور پر استعمال کیا، 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے کے دوسرے دن فیصلہ جو ہے حملہ کر دیا. اب اطلاعات یہ ہیں کہ 2 جہاز اسلحے سے بھرے ہوئے اسرائیل میں لینڈ کیے ہیں کسی یورپی ملک سے یا امریکہ سے. تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جس طرح 30 دن کا یا 45 دن کا
حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہوا تھا، اس کے بعد نئی تیاری کر کے اسرائیل نے حملہ کیا تھا. یہ بھی کوئی ڈسیپشن تو نہیں ہوئے، یہ بٹریل تو نہیں ہوگا کہ اس مذاکرات کی آڑ میں، سیز فائر کی آڑ میں نئے حملے کی تیاری کی جا رہی ہو؟ ارشاد عارف صاحب، سر یہ اس کو ڈسپشن پلان ہی پہلے دیکھیں، جو پہلے نیگوسیشن ہوئے تھے نا، تو اس پر ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا تھا کہ ہم نے یہ مل کر ٹرمپ کے ساتھ ڈسپشن پلان بنایا تھا کہ ایرانینز کو نیگوسیشن میں لگائیں اور چپکے سے درمیان میں حملہ کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں تھا، شروع سے ٹرمپ آن بورڈ نہیں تھا، درمیان میں سم ویئر ان دا میڈل ٹرمپ آن بورڈ ہوا تو یہ ڈسپشن پلان بنا. اب ایرانینز پوری طرح الرٹ ہیں، اس لیے ایرانینز اس کو سیز فائر مان ہی نہیں رہے. ایرانینز کہہ رہے ہیں یہ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ان ایک دوسرے پر حملے رک گئے ہیں، لیکن یہ الرٹ ہیں. جیسے ہی اگر ایران پر دوبارہ اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اس کی جوابی کارروائی دی جائے گی. دوسری بات، آپ کا نقطہ اس لیے بھی اہم ہے کہ سٹیئنن ایک ایڈوائزر ہے ٹرمپ کا، نا فارمر ایڈوائزر ہے، 7 ماہ تک وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں رہا. اس نے ایک ریویو دیا اور اس نے بڑے زبردست انکشافات کیے. اس نے کہا کہ یہ جو سیز فائر ہوئی ہے، جو سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز ہوئی ہے، یہ ایران کو بچانے کے لیے نہیں ہوئی، اسرائیل کو بچانے کے لیے ہوئی تھی، کیونکہ ایران اسرائیل میں ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا تھا. وہ تو اعتراف ٹرمپ نے بھی کر لیا نا جمی صاحب، وہ تو اعتراف ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کر لیا. انہوں نے یہ کہا کہ ارشاد عارف صاحب کا جواب میں آپ نہیں وہ دوسرا مجھے اینگل نا کمپلیٹ کرنے دیجئے. وہ اہم بات یہ ہے کہ اس نے جو دوسرا نقطہ کہا، اس نے کہا کہ اسرائیل کے پاس جو ڈیفنس ویپنری ہے وہ کم ہو رہی تھی، اس کی قلت آ رہی تھی. اسی وجہ سے یہ ہمارے لیے لازم تھا اس وقت کہ اسرائیل کو بچایا جائے، اس سیز فائر کروایا جائے. اسرائیل جب طاقتور ہوگا، دوبارہ اس کے پاس ویپنز آ جائیں گے تو ہم پھر دوبارہ دیکھیں گے. یہ اسٹیو بینن نے، اس کے فارمر ایڈوائزر نے یہ باتیں کہی ہیں. تو یہ ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ اسرائیل کو دوبارہ انہوں نے سپلائی شروع کر دی ہو. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران غزہ نہیں ہے، فلسطین نہیں ہے، ایران تو شام بھی نہیں ہے، لبنان بھی نہیں ہے، عراق بھی نہیں ہے. ایران تو ایک ریجنل سپر پاور ہے. تو ایران سے مقابلہ اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا، یہ انہوں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے. جو آپ نے کہا نا کہ 2 ہفتے کا کہہ کے اس نے 2-3 دن میں پھر حملہ کر دیا تھا، تو دیکھیں اس میں ایک بڑی دلچسپ اینگل ہے کہ ٹرمپ نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا. 2 ہفتے کا ٹائم دینے سے پہلے وہ ایران کو ہلاشیری دے کر گیا یا غصہ دلا کر گیا کہ آپ انکنڈیشنل سرنڈر کریں. انکنڈیشنل سرنڈر ایرانینز تو نہیں کر سکتے، ان کی تو نفسیات میں نہیں ہے، سائیکی میں نہیں ہے. تو اس کا سارا غصہ انہوں نے اسرائیلیوں پر نکالا. 2 دن جو سب سے اچھا جمی صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں، اب سوال یہ ہے، ایک تو یہ ایرانی میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ 2 سفارتکار ہیں بھارتی جن کو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، جو انڈیا کا آلدو ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات اور نارملائزیشن تھی ایران اور انڈیا کے بیچ، لیکن اس جنگ میں انڈیا کا بھیگی بلی بن جانا، اس کو تہران کیسے دیکھ رہا ہے؟ ایران اس کو دیکھیں، پہلی بار 2-3 بار اصل میں ایران کو اس کی ریالائزیشن ہوئی ہے کہ جب بھی ان پر مشکل وقت آتا ہے تو پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور ریاست ان کے ساتھ ہوتی ہے، انڈیا ان کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے یا چپ کر جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے، ایک ہسٹری میں آپ کو بتا دیتا ہوں آئی ہے کہ کسی فورم پر کبھی ایران کے خلاف پاکستان نے ووٹ نہیں دیا، انڈیا نے دیا اور یا ابسٹین کیا. اسی طرح جب بھی انہیں موقع میں، اب ان کو احساس ہو رہا ہے پاکستان کے رول کی، کردار کی یہاں بڑی تحسین کی گئی تھی، پارلیمنٹ میں تحسین کی گئی تھی، لیڈرشپ نے کہی تھی، پریزیڈنٹ نے خود، جو رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے کی، سب نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی. انڈیا کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے تعلقات ریوائز کریں گے، کیونکہ ان کو اس جنگ کے بعد پتہ چلا ہے کہ ان کے دوست کون ہیں اور دشمن کون، ان مصیبت میں ساتھی کون بنتا ہے اور ان کے خلاف کون بنتا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ ایران نے، اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم افزودگی جو ہے یورینیم کی انریچمنٹ کا عمل جاری رکھیں گے. ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ساری فیسلٹیز ختم کر دی ہیں، اب وہ دوبارہ نہیں کر سکتا. یہی کہہ رہا ہے کہ جی اس کو NPT کا احترام کرنا چاہیے. کیا اگر، اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ دوبارہ یہ کام کریں کہ میں حملہ کروں گا، تو کیا ایران دوبارہ حملے کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہے؟
اور کیا اس کے پاس ابھی اتنی سہولت موجود ہے کہ وہ انریچمنٹ کر سکے؟ بریف کمنٹ جیمی صاحب. جی بالکل. ٹرمپ نے پہلے بھی حملہ ایسے کیا تھا. نیو یارک ٹائمز اور لندن دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پر قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا. کسی قسم کی جن 3 سائٹس پر حملہ ہوا وہاں سے کوئی ریڈیشن نہیں ہوئی, کسی قسم کے تابکاری کے اثرات نہیں ہوتے, کوئی نقصان نہیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹرمپ نے ایک حملہ کیا تھا, کوئی انہیں نقصان نہیں. جی ٹھیک ہے جیمی صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. جی صاحب تہران سے ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.